बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 17 अगस्त बरोज़ इतवार हम बात करेंगे दो अहम केसेस के हवाले से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान की 8 मुकदमात में ज़मानत की दरखास्तों पर 19 अगस्त को समाअत होने जा रही है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। उससे पहले सलमान सफदर साहब की जानिब से जो अहम दस्तावेज़ात जमा करवाई गई हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। साथ में आपको बताऊँगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो जजेस को प्रोटोकॉल दिया जाता है या मरात दी जाती हैं, उससे मुतल्लिक जो अहम तफसीलात सामने आई हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और कैदियों की रिहाई से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट रिव्यू बोर्ड की जानिब से जो बड़ा फ़ैसला सामने आया है उसके ऊपर भी हम बात करेंगे, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जजेस की मरात से मुतल्लिक एक मुकम्मल रिपोर्ट सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 26 अक्टूबर 2024 से लेकर 12 अगस्त 2025 तक पॉलिसीज़, हदायत, SOPs पब्लिक कर दी हैं, जिनमें गाड़ियों की सहूलत और दीगर मराहत और सहूलियात की तफसीलात भी शामिल हैं। ये कब की? 26 अक्टूबर 2024, जब से याह्या अफरीदी साहब चीफ जस्टिस बने तब से लेके 12 अगस्त तक की जो पॉलिसीज़ हैं, हदायत हैं, SOPs हैं, वो पब्लिक कर दिए गए हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की मराहत से मुतल्लिक। 19 मई 2025 के नोटिफिकेशन में ये फैसला किया गया था कि किसी जज की अक़लियती राय सुप्रीम कोर्ट के अक्सरियती फैसले के साथ ही वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएगी। इस तरह मौजूदा चीफ जस्टिस, साबिक चीफ जस्टिस, उनकी अहलिया, सर्विंग जजेस और उनके अहल खाना, साबिका जजेस और मरहूम जजेस की बेवा को मुतय्यन करदा गेस्ट हाउसेस प्राइवेट विजिट्स के लिए 4 रोज़ के लिए अलाट किया जाएगा। ऑफिशियल विजिट के लिए वक्त की कैद नहीं होगी। अब ये जो SOPs हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, वो जारी किए गए हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, और इस तरह वक्तन फ़वक्तन मुख्तलिफ प्रेस रिलीज़ जारी की जाती हैं और ये बताया जाता है कि जजेस तनख्वाह कितनी ले रहे हैं, मराद क्या है और जजेस के पास कौन कौन से जो है वो प्रिविलेजेस हैं। अब ये बता के ये शो करवाया जाता है कि मौजूदा जो अदलिया का दौर है, आइन और कानून की मुकम्मल हुक्मरानी है और जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट भी एहतसाब के लिए अपने आप को तैयार रखते हैं। और जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट का अहल खाना का और उनकी जो मरात हैं वो ये हैं। अच्छा, अब ये बात ये बिल्कुल अच्छी बात है, होनी चाहिए, पूरी दुनिया में होती है। हमारे यहाँ ये 78 साल के बाद शुरू हुई है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ ये काफ़ी नहीं है। असल काम है इंसाफ देना। और फिर मंसूर अली शाह ने जो कल फैसला दिया, इंसाफ बर वक्त देना, सिर्फ इंसाफ देना भी नहीं, बर वक्त इंसाफ देना। अगर बर वक्त इंसाफ नहीं दिया जा रहा और आप अपने तमाम मामलात खोल खोल के अवाम के सामने रखें, 26वीं तरमीम पर फुल कोर्ट इस वजह से नहीं बना कि जजेस के मामलात डिस्कस होंगे, बाहमी हम आंगी डिस्टर्ब होगी। अगर उससे अब जब आप इस तरह की प्रेस रिलीज जारी करते हैं कि भाई जजेस के पास मराहत क्या है, तो ये भी तो चीज़ें डिस्कस होंगी ना। जब ये आपने डिस्कशन के लिए ओपन कर दी हैं तो फिर जो जजेस के इंसाफ देने से मुतल्लिक मामलात हैं वो भी ओपन होने चाहिए, फिर उनके ऊपर भी तनकीद बर्दाश्त होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के जजेस 1800 सीसी वाली 2 सरकारी गाड़ियां इस्तेमाल करने के हकदार होंगे। 2 गाड़ियां, दोनों बड़ी गाड़ियां हैं, 1800 सीसी वाली 2 गाड़ियां इस्तेमाल करने के हकदार होंगे। एक कार दफ्तरी और दूसरी फैमिली कार कहलाएगी। ये जनाबे वाला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस के लिए, एक ऑफिस के लिए और एक फैमिली के लिए, फैमिली कार कहलाएगी। मेंटेनेंस सरकारी खर्च से की जाएगी। दोनों कारों के लिए 600 लीटर तक माहाना पेट्रोल अवाम के टैक्स के पैसों से अदा होगा। कि जो 2 गाड़ियां हैं और हर गाड़ी के लिए 600 लीटर पेट्रोल भी सरकारी खर्च पे दिया जाएगा और जो गाड़ियों की मेंटेनेंस है वो भी सरकारी खर्च पे होगी। हर जज 2 ड्राइवर्स का हकदार होगा, जिनमें से एक ड्राइवर रेगुलर, दूसरा आर्जी होगा। गैर मामूली हालात या फौरी सूरत के तहत तीसरी कार भी जज को फराम की जा सकती है, जिसकी मंजूरी रजिस्ट्रार देगा। और तीसरी कार ज़्यादा से ज़्यादा 15 रोज़ के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। तीसरी कार 15 रोज़ से ज़ायद वक्त अपने पास रखना हो तो उसकी मंजूरी चीफ जस्टिस देंगे और अदायगी तयशुदा चार्जेस के तहत करनी होगी। ताहम तीसरी कार को कोई जज 1 साल में 2 माह से ज़ायद वक्त तक अपने पास नहीं रख सकता। हर मुस्तकिल जज को रिटायरमेंट के बाद 1 माह की ज़्यादा से ज़्यादा मुद्दत के लिए प्राइमरी गाड़ी रखने की इजाज़त होगी और उसके बाद ये गाड़ी वापस ली जाएगी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को ब्लू बुक के तहत चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर की निगरानी में सिक्योरिटी गाड़ियां फराम करने का इस्तेहकाक हासिल है। हर जज को एक तरबियत याफ्ता गनमैन और एक सिक्योरिटी गाड़ी फराम करने का इस्तेहकाक हासिल होगा, जिसका तनासब 4:1 होगा।
کسی جج کو خطرے کے پیش نظر اضافی سیکیورٹی درکار ہو تو چیف جسٹس کی منظوری سے دوسری اسکارٹ گاڑی فراہم کی جائے گی۔ یہ ریٹائرمنٹ کی بات ہو رہی ہے، یہ ریٹائرمنٹ کے بعد بھی یہ ساری مراحت ہوں گی۔ مستقل جج کو ریٹائرمنٹ کے بعد سرکاری پالیسی کے مطابق متروک قیمت پر ایک پرائمری یا سیکنڈری گاڑی خریدنے کا استحقاق ہوگا، بشرطے کہ اس جج نے اس سہولت سے قبل استفادہ نہ کیا ہو۔ ریٹائرڈ جج کو اپنی خواہش پر اسلام آباد اور صوبائی دارالحکومتوں میں قیام کے دوران حسب موقع سرکاری گاڑی فراہم کرنے کا استحقاق ہوگا جو دستیابی سے مشروط ہوگی۔ اس کے عوض وہ مقررہ چارجز ادا کریں گے، جبکہ ایئرپورٹ تک بلا معاوضہ پک اینڈ ڈراپ کی صورت بھی حاصل ہوگی۔ ججز کے بیرونی دورے چھٹیوں کی پالیسی متعارف کرائی گئی ہے، جس کے مطابق کسی جج کو چھٹی دینے یا نہ دینے کا اختیار چیف جسٹس کے پاس ہوگا۔ اب سپریم کورٹ کے ججز کو اسی طرح پابند کر دیا گیا ہے جو ایک چھوٹے درجے کے ملازمین ہوتے ہیں اور وہ اپنے افسر سے یا اپنے باس سے اجازت لے کے جاتے ہیں چھٹی پہ۔ اب اگر سپریم کورٹ کے ججز کو چھٹی چاہیے ہوگی تو وہ چیف جسٹس آف پاکستان سے اس کی منظوری لیں گے۔ بیرون ملک روانگی کے لیے چیف جسٹس سے باقاعدہ طور پر NOC حاصل کیا جائے گا۔ نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ چیف جسٹس دیں گے جج آف سپریم کورٹ کو۔ ہر جج اپنی گرمیوں اور سردیوں کی تعطیلات کے دوران پرائیویٹ غیر ملکی دورے بیرون ملک سفر کریں گے، جس کے لیے چیف جسٹس کا NOC درکار ہوگا۔ آپ نے چھٹیوں میں بھی بیرون ملک جانے تو آپ کو چیف جسٹس سے پوچھ کے جانا پڑے گا۔ گرمیوں اور سردیوں کی تعطیلات کے علاوہ جج صاحبان کو مذہبی فریضوں، زیارات کی ادائیگی، سرکاری نامزدگیاں، بین الاقوامی اعزازات یا ایوارڈز کی وصولی، ذاتی یا اہل خانہ کے فوری میڈیکل مسائل، بچوں کی گریجویشن تقریب کے لیے ہی بیرون ملک سفر کی اجازت ہوگی۔ یہ کنڈیشنز ہیں کہ آپ بیرون ملک ان معاملات کے لیے سفر کر سکتے ہیں، ویسے نہیں کر سکتے۔ 22 فروری 2025 کو سپریم کورٹ نے پالیسی متعارف کروائی کہ قبل از گرفتاری، بعد از گرفتاری کے مقدمات، تصفیہ کے مقدمات، فیملی کورٹ کے ایک صوبہ سے دوسرے صوبے منتقلی کی درخواستیں ترجیحی بنیاد پر سماعت کے لیے مقرر ہوں گی اور جلد سماعت کی درخواست کی ضرورت نہیں ہوگی۔ انتخابات سے متعلق مقدمات کی فوری سماعت ہوگی جو آج تک نہیں ہوئی۔ اگر جلد سماعت کی کوئی درخواست ایک بار مسترد ہو جائے تو دوبارہ ایسی درخواست کم از کم 15 روز بعد جلد سماعت کی بنیاد کے ثبوت منسلک کر کے دائر ہو سکے گی۔ 6 مارچ 2025 کو سرکولر جاری کیا گیا جس میں چیف جسٹس نے سابق ججز اور مجاز افسران کی طرف سے سرکاری گاڑیوں کے پرائیویٹ استعمال کی صورت میں فی کلومیٹر ریٹ میں اضافہ کر دیا، جس کے مطابق کار، جیپ، وین 5 سیٹر تک 12 روپے فی کلومیٹر سے بڑھا کے 18 روپے فی کلومیٹر، 14 سیٹر تک 16 روپے فی کلومیٹر سے بڑھا کے 24 روپے، AC کوسٹر بڑھا کر 72 روپے فی کلومیٹر، ٹرک، منی ٹرک، لوڈر، پک اپ 24 روپے فی کلومیٹر، مسافروں کے لیے ہیوی ڈیوٹی بس 80 روپے فی کلومیٹر سے بڑھا کے 120 روپے فی کلومیٹر ریٹ کر دیا گیا ہے۔ 9 جنوری 2025 کا ایک آفس آرڈر پبلک کیا گیا جس کے مطابق سپریم کورٹ کے سابق جج کے انتقال کی صورت میں میت کو جنازہ گاہ اور تدفین کی جگہ تک لے جانے کے لیے ٹرانسپورٹ کے انتظام میں بھی مدد دی جائے گی اور قبر پر پھولوں کی چادر بھی چڑھائی جائے گی۔ یہ جناب والا پبلک ہوئی ہیں، سپریم کورٹ آف پاکستان کی پالیسیز ہیں جو پبلک کی گئی ہیں کہ اب سپریم کورٹ آف پاکستان کے ججز جب وہ اپنے عہدوں پہ موجود ہوں گے، پھر ان کی ریٹائرمنٹ اور پھر ان کی وفات کے بعد بھی جو پروٹوکول ہے، جو سرکار کا خرچ ہے، وہ جاری رہے گا۔ اور یہ ساری پالیسیز ہیں جو پبلک نہیں ہوتی تھیں، اب سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ پبلک کر دی ہیں، اور اس سے مراد یہ ہے کہ دیکھیں جی ججز کے تمام معاملات پبلک ہو رہے ہیں اور اب آئین اور قانون کی جو ہے وہ اب کوئی رکاوٹ ہونی نہیں ہے، اب آئین اور قانون کی بالادستی، آپ کو رول آف لا نظر آئے گا۔ وہیں پہ سپریم کورٹ نظر ثانی بورڈ نے، سپریم کورٹ جو ریویو بورڈ ہے، انہوں نے غیر ملکی قیدیوں کی رہائی کا حکم دے دیا ہے۔ سپریم کورٹ نظر ثانی بورڈ نے سزا مکمل کرنے والے قیدیوں کو اپنے ممالک واپس بھجوانے کی ہدایت کر دی ہے۔ 35 مرد اور 4 خواتین غیر ملکی قیدی سپریم کورٹ رجسٹری ہال میں پیش کیے گئے۔ 35 مرد اور 4 خواتین یعنی ٹوٹل 39 غیر ملکی قیدی سپریم کورٹ لاہور رجسٹری میں پیش کیے گئے۔ ان قیدیوں پر غیر قانونی سرحد پار کرنے اور سمگلنگ کے الزامات عائد کیے گئے۔ یہ قیدی بھارت، افریقہ، کینیا، بنگلہ دیش سمیت مختلف ممالک سے تعلق رکھتے ہیں۔ نظر ثانی بورڈ نے غیر ملکی قیدیوں کو بہتر خوراک اور طبی سہولتیں دینے کی ہدایت کی ہے۔ ایڈیشنل ہوم سیکرٹری اور سپرنٹینڈنٹ کورٹ لکھپت جیل اعجاز اصغر سمیت دیگر افسران پیش ہوئے۔ غیر ملکی قیدیوں کا معائنہ کرنے والے پنجاب انسٹیٹیوٹ آف مینٹل ہیلتھ کے ڈاکٹرز بھی عدالت میں پیش ہوئے۔ سپریم کورٹ ریویو بورڈ نے غیر ملکی قیدیوں کی رہائی کا حکم دیتے ہوئے ان کو واپس
اپنے ممالک بھجوانے کی ہدایت کرتی ہے۔ یہ ایک نظر ثانی بورڈ بنا ہوا ہے جو سپریم کورٹ کے ججز پر مشتمل ہوتا ہے، اور اس میں پھر جو لوگ مختلف ممالک سے کوئی غلطی سے، کوئی اسمگلنگ میں، کوئی مختلف معاملات میں جب سرحد پار کرتا ہے اور ان کو گرفتار کیا جاتا ہے، قید کیا جاتا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی سزائیں مکمل کر چکے ہیں۔ سزائیں مکمل کرنے کے بعد بھی ان کو ریویو بورڈ میں پیش کیا جاتا ہے، اور ریویو بورڈ پھر آرڈر کرتا ہے ان کو اپنے ممالک میں بھجوانے کا اور ان کی رہائی کا۔ تو یہ ریویو بورڈ سپریم کورٹ لاہور رجسٹری میں بیٹھا، وہاں پہ تمام افسران پیش ہوئے، ان کے میڈیکل چیک اپ سے متعلق، ان کو جو سہولیات دی گئی تھیں اس سے متعلق، اور پھر ان کو رہا کر کے اپنے ممالک واپس بھجوانے کا آرڈر کیا ہے سپریم کورٹ ریویو بورڈ نے۔ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کی 8 مقدمات میں 9 مئی کے 8 مقدمات میں ضمانت کی درخواستوں پر سماعت ہونے جا رہی ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں 19 اگست کو چیف جسٹس یحییٰ افریدی، جسٹس شفیع صدیقی اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب، یہ 3 رکنی بینچ ہے، اور اس میں سوال یہ پوچھا گیا تھا، پہلی تاریخ پر سلمان صفدر موجود نہیں تھا، عدالت نے سلمان اکرم راجہ کی استدعا کو مسترد کر دیا، نوٹس جاری نہ کیا، ریکارڈ طلب نہ کیا، اور 2 ہفتوں کی تاریخ دے دی۔ 2 ہفتوں کے بعد 12 اگست کو سماعت ہوئی تو چیف جسٹس آف پاکستان نے یہ سوال اٹھا دیا کہ یہ بتائیں کہ لاہور ہائی کورٹ جب فیصلہ کر رہی ہے تو وہ میرٹس کو کیسے ٹچ کر سکتی ہے؟ جب انہوں نے میرٹس کے اوپر ڈیسائیڈ کر دیا تو پھر ضمانت کا کیس کہاں رہ گیا، اور اس سے تو پھر نیچے جو ٹرائل ہے وہ ڈسٹرب ہوگا۔ اب کچھ ملزمان کی حد تک ٹرائل کمپلیٹ ہو کے سزائیں بھی ہو چکی ہیں، عمران خان کی حد تک ابھی تک چلان ہی نہیں جمع ہوا، ٹرائل شروع ہی نہیں ہوا، جس سے یہ لگا کہ کہیں یہ نہ ہو کہ سپریم کورٹ آف پاکستان لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ کالعدم قرار دے کے صرف ضمانت کی درخواستوں پر ڈیسیجن کے لیے دوبارہ بھیج دے۔ جب معاملہ دوبارہ بھیجا جاتا ہے تو وہ میں نے دیکھا فواد چودھری کی بھی مختلف درخواستیں واپس آئی تھیں، کوئی فیصلہ نہیں ہوا، کوئی سماعت کے لیے مقرر نہیں ہوتا، کوئی کارروائی نہیں ہوتی۔ اب اگر یہ ہو گیا، عمران خان کی ضمانت کی درخواستیں ریمانڈ ہو گئی تو مطلب 2-3 مہینے اور نکل گئے۔ 2-3 مہینے بعد پھر اگر لاہور ہائی کورٹ نے ان کی ضمانتیں خارج کر دی، پھر معاملہ سپریم کورٹ میں آئے گا اور پھر یہیں کھڑے ہوں گے۔ لیکن سینئر صحافی کہتے ہیں کہ اگر ہمارے نظام میں کوئی رتی بھر بھی انصاف کا معاملہ ہوا تو عمران خان کی ضمانتیں اسی بنیاد پہ منظور ہو جائیں گی کہ لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ غیر قانونی ہے، اسی بنیاد پہ ان کی ضمانتیں منظور ہو جائیں گی۔ اب پاکستان تحریک انصاف کے وکیل سلمان صفدر صاحب نے مزید اضافی دستاویزات جمع کروا دی ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں، اور ان میں 9 مئی کیسز میں ضمانت کے معاملے میں عمران خان کے وکیل نے سپریم کورٹ میں اضافی دستاویزات جمع کروائی ہیں۔ اضافی دستاویزات میں ماتحت عدلیہ اور ہائی کورٹ کے متعلقہ فیصلے درخواست کے ساتھ لفظ کیے گئے ہیں۔ ماتحت عدلیہ جو دہشت گردی عدالت کے فیصلے ہیں، بعد میں جو دہشت گردی عدالتوں نے ٹرائل کے فیصلے دے دیے، جب ٹرائل کے فیصلے دے دیے تو اس میں جو بلنڈر ہیں وہ عمران خان کو ضمانت کے فیصلوں میں کام آئیں گے۔ اسی طریقے سے جو لاہور ہائی کورٹ کے پہلے کے فیصلے ہیں، بعد کے فیصلے اور عمران خان کی ضمانت کے جو تفصیلی فیصلے ہیں وہ بھی ساتھ اٹیچ کیے گئے ہیں۔ اضافی دستاویزات میں ماتحت عدلیہ اور ہائی کورٹ کے متعلقہ فیصلے درخواست کے ساتھ لفظ ہیں۔ عمران خان نے 9 مئی سے متعلق 8 مختلف فیصلوں کی آرڈر شیٹ بھی جمع کروائی ہے، جس کی سماعت 19 اگست کو سماعت کے لیے مقرر ہے۔ چیف جسٹس کی سربراہی میں سپریم کورٹ کا 3 رکنی بینچ اس کیس کی سماعت کرے گا۔ 9 مئی سے متعلق جو 8 مختلف فیصلوں کی آرڈر شیٹ ہے وہ بھی جمع کروائی گئی، آرڈر شیٹ جو ٹرائل کورٹ کی ہے وہ بھی جمع کروائی گئی ہے۔ سلمان صفدر صاحب بیسیکلی یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ٹرائل کورٹ میں کیسے بلنڈرز ہو رہے ہیں، ہائی کورٹ کے فیصلے میں کون سی قانونی غیر قانونی نکات ہیں، اور کس طریقے سے عمران خان ضمانت کے حقدار ہیں، کیسے سپریم کورٹ پہلے اپنے فیصلوں میں اعجاز چودھری وغیرہ کی ضمانتیں منظور کر چکی ہے، سازش کا بیانیہ ختم کر چکی ہے۔ پہلے جب پاکستان تحریک انصاف کے GHQ کیسز میں ضمانت کی درخواستوں پر جمال مندوخیل نے کہا تھا کہ ہم سابق وزیر اعظم کو اس وجہ سے پھانسی پہ چڑھا دیں کہ ایک حوالدار نے کوئی ایسی سٹیٹمنٹ دی ہے، وہ تمام کی تمام چیزیں، وہ تمام دستاویزات جو چھٹی کے روز سپریم کورٹ آف پاکستان میں جمع کروا دیے گئے ہیں۔ کل سیچرڈے چھٹی کے روز یہ جمع کروائے گئے۔ اب 19 اگست کو سماعت ہونے جا رہی ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میرٹ پہ سنتی ہے یا سپریم کورٹ، اور میرٹ پہ بھی سنا تو صرف اتنا کہے گی کہ ضمانت منظور ہے، مزید نہیں بتائے گی کہ آرڈر میں یا پوری پروسیکیوشن کی ایویڈنس میں کیا کیا بلنڈرز ہیں، چونکہ چیف جسٹس آف پاکستان یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے ٹرائل کا جو کیس ہے پروسیکیوشن کا وہ ڈسٹرب ہو سکتا ہے، کسی بھی فریق کا کیس ڈسٹرب ہو سکتا ہے، اور ساتھ یا لاہور ہائی کورٹ کو یہ ریمانڈ کر دیا جائے گا۔ یہ 2 صورتیں ہیں۔ اللہ پاک پاکستان کامیاب و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔